जनाब मुस्लिम की जिंदगी के हालात पर निगाह डालते हैं। शुरुआत में ही बड़ी अजीब शख्सियत हमें दिखी। ये चार हस्तियां करबला में जमा हो जाती। करबला में शुजाअत का जो वाज़े नमूना पेश किया जा रहा है वो मुस्लिम नकील है। मुस्लिम का जो अंदाज है दाखिल होने का दरबार जख्मी है, शरीर, सीना चौड़ा है, की आंखें, अल्लाह, वाह क्या शुजाअत। इस वक्त इताअत यानी उनके फरामीन पर बेहतरीन अमल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अलविलाया मीडिया में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। मार्का इश्क की पहली, इश्क से, मोहब्बत से, शुजाअत से भरपूर पहली कुर्बानी हज़रत मुस्लिम बिन अकील। उनकी यौम शहादत पे आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में तज़ियत अर्ज़ करते हैं। आज के इस खुसूसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़िंदगी, उनकी शुजाअत, उनके जितने भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल हैं, पहलू हैं, इन तमाम पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे आज के मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर नक़वी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया। गुफ्तगू के सिलसिले को हम जनाब मुस्लिम बिन अकील के हवाले से शुरू करते हैं। इब्तदाई जो उनकी ज़िंदगी थी हज़रत मुस्लिम बिन अकील, बचपन, उनकी विलादत और शजर नसब, थोड़ा सा इसके हवाले से आपसे रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बअदहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा आखिहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुह। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मौके पर बंदे अकील को लबूशाही की तौफीक इनायत फरमाई। जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस बहुत बुलंद ज़ात अक़दस है। जिस हस्ती को सईद शुहदा ने अपना सफ़ीर करार दिया और एक कितनी अजीम जिम्मेदारी सौंपी। जब हम जनाब मुस्लिम की ज़िंदगी के हालात पर निगाह डालते हैं, शुरुआत में ही बड़ी अजीब शख्सियत हमें दिखने मिलती है। तारीख़ी एतबार से आपकी विलादत के जो तवारीख़ में बहुत इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं 12 हिजरी है, कुछ कहते हैं 18 हिजरी है, कुछ कहते हैं 21 हिजरी है। इसी एतबार से मुख्तलिफ जो हम बातें भी करेंगे उनमें इख्तिलाफात के लिहाज से पेश करेंगे। करबला में इनके वजूद में जो उनका सिन बयान किया गया है, कभी जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से बराबर 31, 32 या 33 और कुछ मौलखीन ने 47 साल भी पेश किया है। चले, ये तो क्योंकि एक एज का हिसाब किताब भी और उस लिहाज से आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। जो सबसे अहम बात है नसब के लिहाज से आपने सवाल फरमाया, तो वो तो हम जानते हैं, मुस्लिम बिन अकील इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दूसरे बड़े बेटे जनाब अकील अलैहिस्सलाम के साहबजादे, जो एक अजीब और गरीब और बहुत ही अजीम बात है। अगर तारीख में एक ये हदीस हो जिसको बयान करने जा रहा हूं, तो जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम के बारे में बस यही काफी है। यानी अगर करबला का वाक़या और जो दूसरी शुजाअत है और जो हमें बयान करेंगे सिफ़ीन में और तमाम जो ये हदीस के जो आखिर नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मोहम्मद से अर्ज़ है, ओ जब मैंने इस हदीस का मुतालिया किया और इस हदीस का सब, क्योंकि उन मुक़द्दस है और उस लिहाज से एक बात मजबूत से मजबूत जाना चाहिए, तो देखिएगा कि जब कोई मासूम सवाल करता है, हम जानते हैं कि मासूम कभी भी कोई अबस काम नहीं करेगा। खुद सवाल करने वाला साइल और जवाब देने वाली हस्ती और उस जवाब का जो हम तक पहुंचना है, इसमें जनाब मुस्लिम की शख्सियत का एक बहुत अजीम पहलू। तो कीजिएगा, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है अल्लाह के नबी के पास। जनाब मुस्लिम के जनाब अकील के जो बड़े हैं जनाब मौला कायनात साहब जानते हैं। आप सवाल कर रहे हैं अल्लाह के रसूल से। देखिए, मैं इस बात को बारहा कहता हूं कि
خود کچھ چیزوں کو تاریخ میں سوال و جواب کے محور میں رکھا گیا ہے، اس میں پوشیدہ ہے. یہ جو پیغام اس حدیث ہم تک پہنچا جو آج ہم نے اس کو استفادہ کیا اس پوڈ کاسٹ میں جناب مسلم نقیل کے بارے میں، یہ بہت ناپتہ حساب کتاب ہے. مولا کہنا فرماتے ہیں اپنے عزیز ترین بھائی اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی آپ کا عقیدے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے سائل کون ہے؟ مولا کہنا فرماتے ہیں کہ آپ عقیدے سے محبت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے واللہ اللہ اکبر. اگر ہم اس حدیث کے کلمے پر گفتگو کریں تو بہت طویل ہو جائے گا کہ میں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. اللہ کے نبی قسم کھا رہے اے واللہ یعنی بے شک خدا کی قسم، انی لاحبہ حبین، اللہ اکبر، میں عقیل کو چاہتا ہوں دو محبتوں سے، دو محبتیں، حب اللہ و حب ابو طالب، حب ابی طالب علیہ السلام. اللہ اکبر. توجہ کیجیے گا، سوال کیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں عقیل کو دو وجہ سے، ایک خود ان کی شخصیت کی وجہ سے اور ایک ان کی جو محبت ابو طالب علیہ السلام سے مجھے نسبت ہے. ظاہراً جو میں نے کہیں دیکھا ہے کہ آپ کا قیافہ جناب ابو طالب سے بہت ملتا تھا جناب عقیل کا. توجہ کیجیے، ابھی حدیث چل رہی ہے اور یہ حدیث میرے خیال سے جناب مسلم عقیل علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا اچھا مقدمہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مُحَبَّتِ وَلَدِكَ. مخاطب کون ہے؟ مولا کتاب ہے. اے علی میں عقیل کو بہت چاہتا ہوں اور اس چاہت میں دو محبتیں در بیچ میں ہیں، اور جو اہم بات کہ جو مسلم نقل کی طرف اشارہ کر رہی ہے انہ کے ساتھ، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا بیٹا علی تمہارے بیٹے کی محبت میں خود کو قربان کرے گا. آگے چلیے. فتدمعوا یعنی آنسو بہائیں گے جمیع المومنین، مومنین اس بات میں، ویصلی علیہ ملائکۃ المقربین. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. مسلم عقیل کی شہادت پر مومنین آنسو بہائیں گے اور ان کی شہادت پر ملائکہ مقربین درود و سلام بھیجیں گے. اگلا جملہ اور سخت، جب آپ سرکار مآب یہ فرما چکے ثم بکا، اللہ، اس کلمے کے بعد آپ نے گریہ کیا، حتی جرت دموع علی صدرے، اتنا گریہ کیا کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر جاری ہو گئے. توجہ کیجیے گا، تاریخ نے جب اس حدیث کو رقم کیا ہے کہ یہاں اس میں ایک مقام پر جناب عقیل ان کی عظمت، لیکن جس اشارہ تک ہم کو پہنچانا تھا کہ جس کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی عظمت کو یہاں بیان کیا. جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ان کی طریقے ولادت کے بارے میں ہجری کے بعد اختلافات ہوئے، تو دیکھا جائے تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام اول، امام علی علیہ السلام، امام دوم، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر کی. تو اگر ہم ان کی زندگانی کو تین طبقوں میں تقسیم کریں کہ امام اول کے دور کی زندگی یا ان کے ساتھ کی زندگی، ان کی صحبت کی زندگی، امام دوم اور امام حسین کے ساتھ زندگی، تو اس تینوں کیٹیگریز کو ہم ایک ایک کر کے کیسے بیان کریں؟ جی ہاں، یہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور اس سے جناب مسلم عقیل کی شخصیت بہت نکل کے سامنے آتی ہے. دیکھا جائے تو میں نے جیسے بیان کیا توالد کے اعتبار سے آپ کی جو سن مبارک ہے، جو اہم بات تاریخ میں نے خود مطالعہ کیا کہ سن 36 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک یہ وہ دور کے جو مولا کائنات کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اور یہی وہ ایام کہ جب آپ ظاہری طور پر خلافت کے منصب پر قائم ہیں. ان 4 سالوں میں مورخین لکھتے ہیں جناب مسلم عقیل مولا کائنات کی فوج کی ایک بہت اہم عہدے پر فائز ہے. یہ پہلی بات.
اب اس عہدے کے اعتبار سے ہم جب دیکھتے ہیں صفین کا میدان، اور ابھی ہم بات کریں گے چلا کے چل کے جناب عباس سے جو ریلیشن جناب مسلم کا ہے، کہ جب ہم صفین کا مطالعہ کرتے ہیں تو صفین میں جناب عباس علیہ السلام کا ایک خاص کردار بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں جناب عباس علیہ السلام کی سن مبارک فقط 13 برس کا ہے۔ اگر سنی اختلاف بھی دیکھا جائے تو جیسے جو میں بیان کروں گا انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے، جو تاریخ سب سے بعد والی ملتی ہے اس میں یعنی جناب عباس سے یہ 1 یا 2 سال بڑے ہیں، اور اگر دیکھی جائے پہلے تاریخ تو میں اس سے زیادہ ہے، 21-22 سال کی ہے، لیکن شجاعت کے اعتبار سے خود مولا کائنات علیہ السلام کا جناب مسلم کو چاہے 14 سال ہو چاہے 21 سال ہو اپنی فوج کا کمانڈر متعین کرنا خدا کی عظمت پر ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کی زندگی میں جناب مسلم کا اس کردار ادا کرنا کہ اپنے چچا کے شانہ بشانہ رہ کر امام وقت کی مدد کرنا، یہ خود ان کی عظمت پر ایک دلیل ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو کردار، تو ہم جب تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو تاریخ، کیونکہ یہ وہ ایام ہے کہ جہاں تاریخ بہت خاموش ہے، کیونکہ دور بڑا سخت ہے، بہت سخت دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دور ہے 40 ہجری سے لے کر اور 50 ہجری تک ہمارے دوسرے امام کی مدد، جن کو امام غریب، اپنے شہر میں امام اور غریب، توجہ کیجیے گا، تو خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم جناب عقیل مسلم عقیل سے مشہور شخصیت جناب عباس علیہ السلام کی زندگی میں، تو وہ بھی کوئی ایسا خاص باب نہیں ملتا، لیکن ہاں ایک بات ضرور ملتی ہے کہ جس کو ہم اینالائز کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ امام تو امام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ان حالات میں امیر شام سے صلح کرنا، اور اس صلح کی جو وجوہات متعلق میں ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ان تمام شرائط پر خود آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین کا پابند رہنا، حتیٰ آپ کی شہادت کے بعد امیر شام کی وفات تک، یہ خود اپنے بڑے بھائی کی شروع پر، جبکہ سامنے سے کسی شرط کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، لیکن کیونکہ بنی ہاشم جب شرط کر لی تو اس پر باقی رہے ہیں۔ ہاں، جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد اور اس کے بعد پھر جناب اس شخص کے جانے کے بعد جب ولی عہدی کا اعلان کیا، کیونکہ اب یہاں شرط کا توڑنے کا آغاز ظاہر طور پر وہاں سے ہوا، تو یہاں سے پھر قیام کربلا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اگر اس سلسلے کو دیکھیں آپ کہ ان 10 سالوں میں فقط خود امام حسین علیہ السلام کا کردار اپنے بھائی کی ان تمام شرائط پر، اور شجاعت کے اعتبار سے جناب عباس ہوں یا مسلم نقیل ہوں، لمحہ بلمحہ قدم بقدم اپنے وقت کے امام کی اطاعت، کوئی سٹیٹمنٹ، کوئی قدم ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی ایک گوشہ ہو تاریخ کا جہاں پر ہمیں ان 3 بڑی شخصیتوں پر، امام حسین تو بھائی ہیں، وہ امام وقت بھی ہیں، اور یقیناً انہی کی تبعیت میں جناب عباس علیہ السلام اور جناب مسلم نقیل علیہ السلام کا کوئی بھی ہمیں ایسا کام کہ جو امامت امام وقت کے خلاف نہیں ملتا ہے۔ تو یہ تو 2 امام ہوگا۔ ہاں، جناب مسلم عقیل کی جو شخصیت سامنے آئی وہ 3رے امام کے طور پر، اور یہاں آپ سمجھ لیں کہ بالخصوص جو اہتمام کیا ہے سید الشہداء نے مسلم عقیل کی اس شخصیت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کے سامنے تاریخ کا مطالعہ ہے یقیناً کہ کن حالات میں امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا ہے، اور اس مدینے کے چھوڑنے میں تاریخ میں کچھ تلخ باب ہیں کہ بنی ہاشم کے کچھ افراد نے مدینے کو ترک نہیں کیا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں ہم نہیں جا رہے اس طرف، لیکن جن لوگوں نے توقف کیا کسی بھی وجہ سے، اب چاہے وہ حکم امام کے توسط سے ہو یا مصلحت کے توسط سے ہو، وہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ باب ہے، اس میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جن لوگوں نے امام کی اس بات پر لبیک کیا ان میں سے جناب مسلم نقیل کی ذات بغیر کسی چون چلا کے، غور کیجیے گا، میرا بالکل یہ ارادہ نہیں کہ کسی کی بےعزتی کروں کہ کون افسر، نہ، کیونکہ ہمارا اس وقت موضوع مسلم نقیل علیہ السلام کی ذات ہے، تو ہمیں یہ پہلو دیکھنا پڑے گا کہ امام وقت کی
تبعیت میں، اطاعت میں فوراً مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان حالات میں کہ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں شعبان میں، مکے میں اترے ہوں، 3 مہینے آپ مکہ مکرمہ میں محسن رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ محافظ امام ہے، وہ کہ جو امام کے ساتھ مدینے سے آئے ہیں تو لمحہ لمحہ اپنے وقت امام کی محافظت فرما رہے ہیں. اور ہم کیونکہ یہ دن بھی وہی دیکھیں، آج وہی دن کہ جس دن سید الشہداء علیہ السلام نے مکے کو ترک کیا ہے، 7 اور 8 کا یہ دن ہے جس دن مسلم نقیل کی جو شہادت کی تاریخ ہے، وہی تاریخ ہے جب امام حسین علیہ السلام نے مکے کو ترک کیا ہے. یہی کا بڑا آپس میں رابطہ ہے ان چیزوں کا. توجہ کیجیے گا، کون ہے محافظ؟ ابو الفضل عباس جناب مسلم نقیل. اور جو سرکمٹینسز ہیں وہاں کے کہ سید الشہداء اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ مکے کے حالات اس قابل نہیں رہے ہیں کہ جو پلان بھی تھا شامیوں کا کہ اس سے پہلے کہ سید الشہداء کوفہ آئیں اور یہ مبارزہ بڑھے، اس میں تندی آئے، اس میں سختی آئے، اس معاملے کو مکے میں ہی تمام کر دیا خدا نخواستہ. امام وقت سے جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور جو محاصرہ امام کے نزدیک کے گرد ہو رہا ہے، اور پلان یہی تھا کہ حاجیوں کے رش میں سید الشہداء کو شہید کر دیا، لیکن نہیں پتا کہ رش میں کیا ہوا. امام نے بھی اس خطرے کو محسوس کیا تو امام نے اپنے حج کے احرام کو انہوں نے تبدیل کیا اور آپ نے ارادہ کیا. اسی دوران ان حالات میں توجہ کیجیے گا، یہ جناب مسلم نقیل کے جو شخصیت اس پہ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور یہ بہت اہم موڑ ہے کہ امام حسین حسن جانتے ہیں کہ آپ کو جہاں بلایا گیا وہ کوفہ، اور کوفہ جانے کے لیے وہاں کے حالات سے آشنائی ہونا امام کے لیے بہت ضروری ہے، اور ایک ایسی شخصیت کو وہاں بھیجنا کہ جو معتمد ہو اور جو وہاں کے حالات کو اچھے انداز سے جان سے کنٹرول کر سکے. یہ لازم نہیں تھا کہ مسلم نقیل جائیں تو وہاں شہید ہو جائیں، نہیں، جا کر سید الشہداء کے وہاں پہنچنے کی آمادگی کریں. تو ایک شجاع، ایک بہادر شخص کا انتخاب کرنا، یہ خود شخصیت ہے مسلم نقیل. اور جن حالات میں مسلم کو وہاں بن نقیل کو وہاں بھیجا جا رہا ہے وہ بھی دیکھیے گا کہ کوفہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ وہی کوفہ جہاں پر کوفیوں کی بے وفائی سے آپ کے بابا نے جو مشکل اٹھائی، انہی کوفیوں کی مشکلات سے آپ کے بھائی نے مشکل اٹھائی. اور اب حالات کچھ تبدیل ہیں. اس وقت شام بہت مضبوط ہو چکا ہے، اس وقت بصرہ میں جو حکومت ہے وہ بالکل مخالف ہے، بصرہ قریب ہے کوفہ سے. ان حالات میں انتخاب کرنا خود یہ مسلم نقیل علیہ السلام کی ذات کی بلندی. اور آپ آگے چلیں، میں کافی زیادہ طولانی بحث ہو گئی، لیکن کیونکہ جس شخصیت کو غلاف کرنا ہے خود دیکھیے گا آپ ایک انتخاب، اور انتخاب کے بعد جن کلمات کو ہم اس خط میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو امام حسین نے کوفے والوں نے لکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ خود عظمت مسلم نقیل کے لیے بہت بہت بڑی بات ہے. دیکھیے، اور قول امام ہے، کلام امام بتا رہے ہیں انی باعث الیکم باخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی. کیا کہنا، خود ان کلمات کی اگر تشریح کی جائے تو بہت. اب خود امام فرما رہے ہیں اہل کوفہ سے کہ میں بھیج رہا ہوں اپنے بھائی، پہلے کہا ہے اخی وابن امی، یعنی چچا بھائی ہے، پہلے اپنا بھائی کہا ہے، وہ اپنے امی چچا بعد میں کہا، یعنی اپنے بھائی اور اپنے ابن ام کو. پھر کہا ثقتی، اللہ. یہ خود سید الشہداء کا اس ذات اقدس کو ثقہ کہنا، یہ خود ایک بہت باعظمت، یہ خود ایک بہت بلند ایک تمغہ ہے، یہ ایک شجاعت کا ایک بہت بڑا ایک پراؤڈ ہے مسلم نقیل کے لیے. تو آپ دیکھیے اس لحاظ سے بڑا عجیب و غریب ہے. اب یہ باتیں جو ہے بیان کر رہی ہیں کہ مسلم نقیل علیہ السلام کی ذات کتنی بلند ہے. جیسے آپ نے دوم نے کہا تھا اپنے بچے کو کہ لکھوا کے لے آؤ کہ یعنی میں نوکر کا بیٹا ہوں. جی جی جی. تو سید الشہداء نے تو حضرت مسلم نقیل لکھ کے دیا کہ وہ بھائی ہے جی اہل بیت میں سے. اور جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ
مسلم بن عقیل جیسی شخصیت جنہیں سید الشہداء نے لکھ کے بھی ساتھ بھیجا اور انٹروڈیوس کرا کہ یہ میرا بھائی بھی ہے, یہ میرا سفیر ہے, انویسٹر ہے. تو انویسٹر کے آج کل بھی آپ کو پتا ہے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, انویسٹر کو کیوں بھیجا جاتا ہے, کیونکہ اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, اس میں کچھ کام کرنے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل بھی سید الشہداء کے انویسٹر بن کے کوفہ گئے. وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ ذمہ داریاں انجام دی ہوں گی. جس کام کے لیے سید الشہداء نے بھیجا, ظاہر وہ کام دینی اور خدا کے لیے. تو وہاں پہ کوفہ میں جا کے ایز اے انویسٹر مسلم بن عقیل ایز اے انویسٹر ایز اے سفیر امام حسین صاحب, وہاں پہ جو انہوں نے امامت داری, وہاں پہ جو انہوں نے سید الشہداء کے ساتھ ان کا انٹریکشن, وہاں پہ جو شیعہ نے علی کے ساتھ انٹریکشن, اور وہاں پہ جو شجاعت اور بہادری دکھائی, اس کے بارے میں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور اس مرحلے میں بھی جناب مسلم بن عقیل کی جو عظمت ہے وہ بہت ہی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. خود مکے کے ان حالات میں جناب مسلم بن عقیل کا سفر کرنا, اور آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف ناکہ بندی, جب خود مکہ میں حاجیوں کی صورت میں شامی موجود ہے, ان حالات میں کیا ان کا نگرانی کون کہاں سے کہاں جا رہا ہے, لیکن یہ شجاعت کا جو پروردہ ہے, یہ شخصیت انتہائی شجاعت کے ساتھ نکلتا ہے. تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں, شاید آپ کے سامنے کوفہ پہنچتے ہی آپ جناب مختار کے گھر میں پیغام کرتے ہیں, اور پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور اپنے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں. یہ جو وقت گزر رہا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ سبب کیوں بنا ہے سید الشہداء علیہ السلام کا جناب مسلم کو کوفہ بھیجنے کا. ورنہ جو آپ کو پتا ہے مریض نکل جو مشورے دیے گئے ہیں, میں نہیں جاؤں کی تفصیل میں کہ آپ کہیں اور چلے جائیں کہیں اور چلے جائیں, لیکن وجہ کیا تھی, وہی 18,000 خطوط کے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کو اختیار کیا کہ وہ بھی حجت تمام کرنی تھی. جو ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ کے اس باب میں, کہ جس کی طرف ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ 18,000 خطوط کے بعد جو اس کا جواب ملا ہے وہ ہے, اور جو جس کا مقدمہ خود مسلم بن عقیل کی ذات کے ساتھ ہوا ہے. تو وہ جو حالات ہیں ان میں مسلم بن عقیل علیہ السلام کا آنے کے بعد پیغام کو پہنچانا, 18,000 لوگوں کی بیعت کرنا, اور ان حالات کا اتنا زیادہ کرٹیکل ہو جانا کہ جو والی کوفہ ہے وہ خود پریشان ہو جاتا ہے. اور ان حالات کی خبر وہ منافقین میں سے جو شام پہنچی, تو وہ سب تمام چیزیں کہ جو حالات آپ کے سامنے اور تاریخ میں موجود ہے, کیونکہ بیان تفصیلی نہ ہو جائے تو جو کیجیے گا یہ ہمیں, کیونکہ ہمیں اس وقت سیرت ہے جناب مسلم بن عقیل پر گفتگو کرنی ہے, تو ابھی تاریخ کو ہم بیان نہیں کر رہے, لیکن ہاں اس کا ایک ٹچ ہونا بہت ضروری ہے. تو ان حالات میں جب یہ سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد پھر ابن زیاد کا اس طرح سے جو ہے چہرے نقاب ڈال کر کوفے میں آنا, اور پھر اس طریقے سے دارالامراء پر قابض ہو جانا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سارے وہ حالات ہیں کہ جو کوفیوں کے چہرے کو نمایاں کر رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ وہ افراد کے جو بلا رہے ہیں کہ آ جائیں اور مسجد خالی ہے اور یہ ہوگا اور حجت تمام کر رہے ہیں وہاں پر, جو خط خطوط جو بیان ہوئے تاریخ میں بڑی عجیب و غریب حالات ہیں ان میں, جو آپ خود یہ ایک پورا باب ہے کہ وہ خطوط کے جن کو بھیجا گیا, اور آپ یعنی 18,000 خطوط کہیں 18,000 لوگ کہتے ہیں ایک ایک خط میں 30-40 لوگوں کے نام تھے, یعنی اس سے بڑی تعداد ہے. چلیے ہم اس طرف نہ آتے ہیں اس طرف کے ان تمام حالات کے بعد جو آج بھی جو سوال کا حصہ تھا کہ اتنی مشکلات کے بعد بھی اس شخصیت کا, اس ایمبیسیڈر کا, اس تمام چیزوں کا خیال رکھنا, اس میں اپنی شجاعت بھی ہے, اپنا ایمان بھی ہے, صداقت بھی ہے, سب کچھ ہے. یہ ایک ایک چیز یہ ہمارے لیے پیغام ہے, میسیج ہے ہمارے لیے. اب ان حالات کا ہو جانا کہ توحا کے گھر میں آنا, اس کے بعد پھر وہ نماز کا سب کچھ حساب کتاب, بالخصوص جو پیغام ہمیں مل رہا ہے جناب مسلم بن عقیل کی ذات اقدس سے, دیکھیے گا کہ یہ ہمارے ویورز بھی اس کو محسوس کریں گے کہ مردانگی اور شجاعت. دیکھیے گا کہ ہم سنتے بھی ہیں مسائل میں کہ جب توحا کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تو آپ نے زیور حرب سجانا شروع کی, یعنی اپنی وہ تمام زرہ کا. تو توحا نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں, کہا دیکھنا نہیں, کہا نہیں آپ گھر میں رہیں.
اب میری غیر گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تمہارے گھر کی بے ہوئی. اب یہ خود مردانگی شجاعت کا یہ پہلا رنگ ہے جو مسلم نبی علیہ السلام کرتے ہیں. اور اسی انداز سے شجاعت کے ساتھ گھر سے داخل ہونا. اور جو جنگ ہوئی ہے سوچئے, دیکھیے یہ انتقام سے شہداء ہے اور یہ بتا رہے ہیں دیباچہ کربلا, مقدمہ کربلا کے, اور تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ 4 ہستیاں کربلا میں جمع ہو جاتی تو کائنات کی کوئی قوت بھی سید الشہداء کی جو ظاہری کامیابی لوگ تھے آنکھوں کی کامیابی تھے. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں آئے تھے. وہ کون ہیں؟ مسلم عقیل, عبداللہ بن جعفر, ابو الفضل عباس اور خود سید الشہداء کی ذات اقدس. لیکن نہیں, کس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے؟ عبداللہ بن جعفر کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا. اب یہ بحث ہے. جناب مسلم کو کوفہ بھیج دیا اور سالار جنگ بنا کر عباس کے ہاتھوں کو باندھ دیا. اللہ دیکھیے توجہ کیجیے گا. اب کربلا میں شجاعت کا جو واضح نمونہ پیش کیا جا رہا ہے وہ مسلم عقیل ہے. دیکھو عباس علیہ السلام کو تو یاد نہیں ملی, ایک نیزہ دیا, اگر پانی میں مزاحمت ہو اس کا رفع کرنا ہے. یعنی عباس کی شجاعت کربلا میں. ہاں اگر کربلا کی شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلم کی کوفے کے گلیوں میں جنگ دیکھی. تنہا مسلم, ایک رسالہ آیا, جنگ لڑی, کمر نے کہو اور فوج میں کہا ایک مسلم. توجہ کیجیے گا, بڑا عجیب ہے. یعنی ایک شخص کہا نہیں جانتی یہ بنی ہاشم ہے. اللہ اکبر. اور اگر وہ نئے رنگ اور وہ دھوکا نہ ہوتا تو مسلم کبھی بھی سرنڈر نہ ہوتے. 2 روایتیں, یا تو دھوکا دیا گیا, وہ گڑا کھودا گیا, اس میں گرے ہیں, یا ان کو کہا گیا ہے کہ امان دی جائے گی. یہ 2 باتیں پیش کی جاتی ہیں. چلیے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں, آگے آتے کہ شجاعت کا جو ایک خاص نمونہ ہے تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں. مسلم کو گرفتار کیا گیا, مسلم لائے جا رہے ہیں دربار ابن زیاد, جھگڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں, رسیوں میں جھگڑے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ وہی آپ نے کہا ایمبیسیڈر, وقت کے امام کو یہاں پر ریپرزینٹ کرنا ہے. اب مسلم کا جو انداز ہے داخل ہونے کا دربار میں, زخمی ہے شدید, سینہ چوڑا ہے, ابن زیاد کی آنکھوں میں پیدا. اللہ واہ, کیا شجاعت, کیا شجاعت. اور وہ بھی ابن زیاد جیسے معلوم ہے. جی توجہ کیجیے, اور آگے کھڑے ہو کر سامنے. اگر پروٹوکول دیکھا جائے, سیرت اہل بیت دیکھی جائے, عظمت مسلم عقیل دیکھی جائے, اور سنت دیکھی جائے, تو کیا ہے جب کسی کے پاس جاؤ تو سلام کرو. لیکن یہ مسلم عقیل کا ابن زیاد کو سلام نہ کرنا بتا رہا ہے کہ سامنے کون ہے. اہل بیت کا ایک فرد اپنے کام سے بتا رہا ہے کہ سامنے والا شخص اسلام میں نہیں کہ مسلمان کو سلام کرتا. تو ایک شخص نے کہا کہ مسلم سلام کرو امین. اللہ, میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا, وہ جملات جو ہیں وہ بہت خوبصورت انداز سے جو نا شاعر نے رقم کیا ہے. یہ جملے جو کہتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین, یہ ان کلمات کا خلاصہ جو شاعر لایا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جو حقیقت ہے بات یہی ہے, لیکن ایک انداز بہت پیارا ہے. 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں, ایک دوسرا امیری حسین و نعم الامیر. کربلا جو پوری ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اس میں ایک ایک جو شہید ہے, سید علی سید علی اکبر, مولا ابوالفضل عباس, تمام جتنے بھی بنی ہاشم کے ہوں یا امام کے جتنے بھی اصحاب ہیں, خود سید الشہداء کی ذات اقدس, ان کے خانوادے, ہر ایک اپنی اپنی جگہ مشعل ہے. حضرت مسلم کو کہتے ہیں ہمارے شیعہ جوانوں کے لیے, ہمارے جتنے بھی شیعہ مومنین ہیں ان کے لیے کس لحاظ سے کیسے رول ماڈل؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا. دیکھیے ہم نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم پہنچے تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اس دور امامت پہ, تو ہم نے اشارہ کیا ہے, اور آپ کا اس سوال کا وہ حصہ اس سے بہت زیادہ
مربوط بھی ہے اور پیغام میں جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. سب سے اہم بات جو ہے وہ ہم جب تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور میں نے بات کی تھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے بھی، کہ جو رابطہ ہے جناب عباس علیہ السلام سے مسلم عقیل علیہ السلام، کہ دیکھیے جناب عباس علیہ السلام کے جو مرقع ہیں شجاعت کا، یعنی کہہ لیجیے اگر دیکھا جائے چونکہ ظاہری طور پر سن میں مسلم عقیل علیہ السلام سے چھوٹے ہیں، جو تواریخ کے اختلافات کے اعتبار سے کچھ کہتے ہیں برابر لیکن یقیناً چھوٹے ہیں، لیکن وہی پیغام کہ جو عباس علیہ السلام دے رہے ہیں کربلا میں پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک، وہ کیا ہے؟ اطاعت اطاعت اطاعت. ہر لمحے شجاعت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. لیکن جب 3 محرم کو خیمہ ڈالے جا رہے ہیں، عباس ایک آواز آئی تلوار میں، 7 محرم کو پانی بند ہو رہا ہے، آپ جوش میں آ رہے ہیں، امام وقت کی ایک آواز اور عباس علیہ السلام کی تلوار میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ہاتھوں کے پالے ہوئے آ رہے ہیں. ہر شہید کے بعد عباس کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے اور ایمان کے حکم کا انتظار ہے. بالکل یہی معاملے میں بیان کیا اور یہی پیغام ہمارے جوانوں کے لیے کہ ہمیں اگر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنے خادم ہونے کو پیش کرنا ہے، ثبوت دینا ہے، تو وہ اطاعت امام ہے کہ جو ان کی سیرت کا رول ماڈل ہے. آج چاہے وہ ابو الفضل عباس علیہ السلام ہو یا مسلم عقیل، کوئی چھو چرا نہیں ہے. کربلا سے نکلتے وقت، مکے سے جاتے وقت یا تمام پیغاموں کو پہنچاتے وقت ایک ہی ہے، امام وقت کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ حتی آخری لمحہ بھی اطاعت امام میں صرف کرنا ہے. تو یہ پیغام ہے جوانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے، کہ ہمیں کربلا کے تمام پیغاموں کو سمجھنا چاہیے. اور جو اہم پیغام ہے وقت کے امام کی اطاعت، تو وہ اطاعت جو ان لوگوں نے پیش کرنی تھی پیش کر گئے ہیں. وہ پیش کرنے کے بعد اب وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس وقت کے امام کے لیے کیسے اپنے وجود سے اظہار کر سکتے ہیں. وہ ہے اپنے وقت کے امام کی اطاعت کی جو حقیقی معنوں میں اس وقت اطاعت کیا ہے ہمارے لیے. دیکھیے جوانوں خاص ہو، میرے مخاطب جوان ہیں، ہمیں آئمہ علیہ السلام کی اطاعت، اب امام تو موجود نہیں ہے کہ تلوار نکالو فوراً گردن کاٹ دو یہ کر دو. ہاں اس وقت اطاعت یعنی ان کے فرامین پر بہترین عمل. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ آیتیں ہمیں خدا کا بندہ بنانے کے لیے. تو اگر آج آذان کے بعد ہم نماز کی طرف دوڑ رہے ہیں، یہ نماز کی طرف دوڑنا یعنی اطاعت امام. تو اب اطاعت امام کو اگر آپ نے بروز دینا ہے، بتانا ہے، تو اس میں نعرے اچھی بات ہے، جوش اچھی بات ہے، لیکن جو پہلا کام خود آپ شروع ہو رہا ہے اپنی اطاعت کو، جتنی اطاعت خدا یہ اطاعت خدا یہ اطاعت امام ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں، اطاعت امام اطاعت خدا، اطاعت خدا اطاعت امام. تو یہ پیغام ہے آج کی شخصیت سے کہ جن سے ہمیں اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں خود کو بندہ خدا خلق کریں کہ یہ اطاعت خدا بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے آئمہ کے پیغام کو سمجھا ہے اور ہم اس پر کار فرما. آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ہماری اس چھوٹی سی کام کو فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ مزید موضوعات پہ مزید مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.